बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाबी जुबान का एक मुहावरा है, हुस्न वो होता है जिसका एतराफ सोतन भी करने पर मजबूर हो जाए। आज हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे ऑफ पाकिस्तान जारी किया, उसमें आज की हुकूमत पिछली हुकूमत की कारकर्दगी को तस्लीम करने पर मजबूर हो गई। वो कारकर्दगी क्या थी, आप ये मुलाहिजा करें। जीडीपी का हदफ 4.8% था, हासिल 6% हुआ। ज़री शोबे में तरक्की का हदफ 3.5% था, हासिल 4.4% हुआ। सनती शोबे की शरह 6.6% तय हुई थी, हासिल 7.2% हुई। और सर्विसेज के शोबे में इजाफे का हदफ 4.7% था, लेकिन हासिल 6.2% हुआ। अब सवाल यह है कि इस कामयाबी का सेहरा किसके सर बंधेगा, शौकत तरीन साहब के या मिफ्ता इस्माइल साहब के? ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कुछ कहा और उसके जवाब में इमरान खान साहब ने भी कुछ कहा। शेख रशीद साहब खुद भी कह चुके हैं कि खान साहब ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी। तो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि देखें, मुस्लिम लीग नून के लिए बारूद सिर्फ नहीं थी, बारूदी सुरंगें रियासत पाकिस्तान के लिए थी। आज अगर मईशत किसी की खराब हो रही है तो मुस्लिम लीग नून की मईशत खराब नहीं हो रही, पाकिस्तान की मईशत खराब हो रही है। अगर आज महंगाई हो रही है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो रही है। ट्रेड डेफिसिट भी हमसे ज्यादा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी आज पहले 9 महीनों में ज्यादा है। हर स्टेटिस्टिक्स में पाकिस्तान पीछे गया है, क्योंकि 3-4 साल एक नाअहल तरीन हुकूमत ने फैसले किए हैं। हमारे 3.5 साल में जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, 3.5 साल में वो 55 रुपए लीटर था, और डीजल की कीमत जो बढ़ी वो तकरीबन 50 या 51 रुपए लीटर था। इन्होंने आते साल पिछले 10 दिनों में 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 60 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई। 45% इन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी। बिजली की कीमत 10 रुपए यूनिट एक्स ऊपर बढ़ा दिया इन्होंने। अभी जो लोगों को पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। आप तो ये भी कह रहे हैं ना कि जी आलमी महंगाई है, तो हमारे दौर में भी आलमी महंगाई थी। पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत इतने थोड़े वक्त में इतनी महंगाई नहीं। एक और सवाल ये पैदा होता है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। इसका फैसला हम आज के शो में करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में शौकत तरीन साहब हमारे साथ होंगे। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब हैं। तरीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो इक्तिसादी सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया उसमें आपकी कारकर्दगी की तारीफ हुई। मैं सबसे पहले वो तारीफ आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो आपके दौर में जो हदफ था जीडीपी का वो था 4.8%, उससे बढ़ के 6% रिकॉर्ड हुआ, बहुत अच्छी बात है। ज़री शोबे की नमू जो थी आपने हदफ रखा था 3.5%, आज ये गवर्नमेंट तस्लीम करने पर मजबूर होगी कि वो 4.4 हुआ, बढ़ गया। सनती शोबे की जो नमू थी उसका हदफ था 6.6 और अब वो 7.2% निकला। इसी तरह सर्विसेज के शोबे के अंदर जो थी आपने एक हदफ रखा था 4.7 और वो निकला 6.2। दो चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, जिसके बारे में महंगाई की शरह 8% होनी चाहिए थी, वो 13.3% है। इसी तरह सरमायाकारी का आपने हदफ रखा था 16.1%, जो 15.1% निकला। लेकिन ये नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो कुछ आपने किया वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप इकानमी को हीटअप करके चले गए थे, जिसकी वजह से डिजास्टर हुआ। चौधरी साहब, बात सिर्फ इतनी है कि इनको अब कोई बहाना चाहिए ना, और बहाना इनका प्रॉब्लम ये है कि अब वो बहाने मिल नहीं रहे। आपने ये कह रहे हैं कि ओवर हीट कर दी। ओवर हीट किस लिए की? ये कहते हैं कि जी आपने ओवर हीट की क्योंकि उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ गया और इन्फ्लेशन बढ़ गई। अरे भाई, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही मसला है, और वो मसला है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। वो आपको भी हिट कर रही हैं। आपने ये सारे जो पेट्रोल वगैरह की चीज़ बढ़ाई हैं इसलिए बढ़ाई हैं कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। उसकी वजह से 4 आइटम चौधरी साहब मैं आपको बता सकता हूँ। इस वक्त जो हम छोड़ के गए 10 महीनों के बीच में 13.8 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। उसके बीच में 9.5 बिलियन जो हैं वो तेल की मद में और LNG की मद में। उसके बाद 3 बिलियन जो है वो है वैक्सीन्स का, वो तकरीबन 13 बिलियन हो गया, मतलब 12.5 हो गया। उसके बाद आपका 1 बिलियन कोयला और 1 बिलियन आपका वो खुर्दनी तेल,
تو کرنٹ اکاؤنٹ گیا ختم. تو آپ ہمارا یہ تھا کہ آپ ہم نے کہا یہ سسٹین کرتے ہیں یہ، کیونکہ سپر سائیکل جو ہے یہ ہماری اکانومی کی وجہ نہیں ہے، یہ دنیا میں ہے. تو ہم اس کو اگر سسٹین کر گئے اور یہ اگلے 3 4 9 مہینوں میں اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو جائے گا تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہو جائے گا، ہماری انفلیشن نیچے آ جائے گی اور گروتھ جو ہم کر رہے ہیں وہ چلتی رہے گی. کیونکہ دیکھیے اینڈ آف دی ڈے جو گروتھ ہے وہی معنی رکھتی ہے، اور انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ. تو ہر جو ہمارا سیکٹر تھا اس نے گرو کیا، آپ نے جس طرح بتایا. تو یہ جب ہیٹ اپ کی بات کرتے ہیں وہ تو اس وقت تھی جب ان کے وقت میں تھی کہ جناب ہیٹ اپ ہو گئی ہے وہ، اور ان کی جو اکانومی تھی وہ لنگڑی لوڑی ان سینس کہ کوئی چیز گرو کر رہی تھی کوئی چیز گرو نہیں کر رہی تھی. یہاں تو ہر چیز. اچھا یہ فرمائیں سر، یہ اگر واقعی میں ویسے تسلیم کرتا ہوں، ظاہر ہے اس گورنمنٹ نے آپ کی کارکردگی کو تسلیم کیا تو ظاہر ہے وہ ٹھیک بات ہے، پھر کنکریٹ ہے، پھر تو یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان میں کہ ایک آنے والی جو حکومت ہے وہ پچھلی حکومت کی کارکردگی کو تسلیم کر رہی ہے. لیکن یہ جو پھر قیاس ہے ملک کے اندر، ڈالر کنٹرول میں نہیں ہے، پیٹرول کنٹرول میں نہیں ہے، مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر یہ نااہلی ہے اس حکومت کی، یا پھر آپ واقعی کو بارودی سرنگیں چھوڑ گئے تھے؟ دیکھیں یہ تیار ہی ہو کے نہیں آئے تھے. ان کا خیال تھا کہ بس ہم جائیں گے، ویسے ہی اکانومی تو ٹھیک کام کر رہی ہے تو بس ہم نے اگر کوئی ڈیسیژن نہ لیے تو کام چل جائے گا. اور یہ نہ ڈیسیژن لینے میں جو 6 ہفتے انہوں نے گزارے اس نے بیڑا غرق کر دیا. آپ نے کیونکہ جب بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، اکنامک ڈیسیژن میکنگ میں آپ وہ سختی نہیں کرتے ہو یا وقت پہ نہیں لیتے ہو تو جو مارکیٹ ہے وہ نروس ہو جاتی ہے. تو پہلے نروس کیا ہوا؟ پہلے جو ہے روپیہ گرنا شروع ہو گیا. اس کے بعد آپ کی اسٹاک ایکسچینج گرنا شروع ہو گئی. اس کے بعد آپ نے پورے 6 ہفتے گزارے کہ ہم پیٹرول کی پرائز بڑھائیں نہ بڑھائیں. شوکت ترین کو بلیم کرو. ابھی شوکت ترین کو بلیم کرنے سے آپ کو کیا ملتا؟ میں نے تو جو کرنا تھا اس کا میں نے آپ کو حساب کتاب دے کے چلا گیا تھا. تو آپ نے اگر بڑھانے تھے تو اس سارے چیز جو 466 بلین کی میں بات کر رہا تھا اس میں 100 بلین تو وہ تھا پی ایس ڈی پی کا، وہ تو آپ کسی وقت بھی لے سکتے تھے. تو 1 مہینے کے اندر 100 بلین آپ نے کر کے اس کے بعد بڑھا دینی تھی چیزیں. انہوں نے نہیں بڑھائیں اور اس کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک تم نہیں بڑھاؤ گے ہم پیسے نہیں دیں گے. اے ڈی بی آج آپ وزیر خزانہ ہوتے تو آپ نے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھانی تھی اور بجلی کی بھی نہیں بڑھانی تھی آپ نے. دیکھیں جی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو پلان تھا. ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم نے جا کے روس سے جو ہے وہ 30% جو ہے ڈسکاؤنٹ لے لینا تھا. 40-50 روپے فی لیٹر ہمیں وہاں سے سستا مل جاتا، وہ ہم نے بیچ میں ڈال دینا تھا. پھر میں نے یہ اس لیے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جانا تھا. ہمارے پاس 4 مہینے تھے. ہم نے جولائی 1 سے ٹارگیٹ سبسڈی کرنی تھی موٹر سائیکلز اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے. ہم نے اور وہ احساس جو راشن سکیم ہے ہماری اس میں پی ایس او کے پمپس بیچ میں ڈالتے اور آٹومیٹکلی وہ کام شروع ہو جاتا. مفتیٰ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رشیا کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہیں تھا پیٹرول کا، وہ بلکہ خط لکھا حماد صاحب نے، اس کا جواب بھی نہیں آیا رشیا سے. ارے بابا 29 تاریخ کو ہم نے لکھا اور اس کے بعد ہم نے 4-5 دن میں تو فارغ ہو گئے. 29 تاریخ میں خط لکھا کیوں؟ اپنے امبیسڈر سے پوچھیں. امبیسڈر نے ان سے بات جب کی اور وہ بھی عمران خان اور صدر پیوٹن میں جو بات ہوئی اس کو تو صدر پیوٹن نے بھی ایکسیپٹ کیا ایک انٹرویو میں کہ جی ہماری بات ہوئی تھی تیل پہ، گیس پہ اور گندم پہ. وہ ہم نے اس لیے لکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ خط لکھو اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے اس کے اوپر جو آپ کے ساتھ کانٹریکٹ رشین گورنمنٹ نے خود آپ سے کہا کہ آپ خط لکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کریں. جی اور اس کے بعد اگر میرے چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا تھا، کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے. اب یہ بیٹھ گئے ہیں. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے چودھری صاحب، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ سے ڈرتے ہیں یہ کہ ہم روس کے سے جا کے معاہدہ کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. یار بھائی انڈیا نے کچھ نہیں مطلب کیا، انہوں نے زود کوپ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کھڑے رہے. آپشن آج بھی کھلا ہوا ہے، گورنمنٹ جا سکتی ہے وہاں. جی وہ انہوں نے جناب 36 ملین بیرل جو لیا ہے پہلے 2 مہینوں میں. اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. بنگلہ دیش شروع ہو گیا، سری لنکا شروع ہو گیا. ایک ہم ہی ہیں جن کی کانپے ٹانگتی ہیں وہ جس طرح کہتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے سر، آئی ایم ایف میں کہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا آپ نے پورا نہیں کیا، اس کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ان کے قابو نہیں آ رہا اور ذمہ دار جو شوکت ترین صاحب ہیں.
ہاں وہ دیکھیں ہر چیز ہے شوکت ترین صاحب ہے. میں نے تو ان کو یہ سمجھایا وہ بھائی جان ہمارا جو معاہدہ ہے آپ پڑھ لیں, یہ تو پرنٹڈ ہے, آپ بیسیکلی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. 4 روپے فی ایوری منتھ ہم نے پی ڈی ایل بڑھانا تھا اور پاس تھرو کرنا تھا یہ جو آپ کی جو ہے جو بھی پرائس تھی مارکیٹ کے بیچ میں. تو اس کا جو ہے ہم نے وہ بالکل کیا. ہم نے اس کا پورا تخمینہ لگایا 4 مہینوں کا. 267 بلین تھا آئل کے اوپر اس کا سبسڈی اس وقت کی جو پرائس تھی $90 پہ. اس کے بعد 106 بلین جو تھا وہ گیس اپنا الیکٹریسٹی تھی, اور پی ڈی ایل جو 4 روپے کی میں بات کر رہا تھا اس کا جو مد میں تھا 93 بلین. تو ٹوٹل ملا کے 466 بلین کا میں ان کو حساب دے کے آیا ہوں. تو وہ ہم نے ان کی ہمارا معاہدہ اس کی طرف انہوں نے ہمیں صرف 2 چیزیں کہیں کہ یار یہ جو آپ نے جو پیسے لینے ہیں اور جو پروونس سے اور جو ڈیویڈنڈ جو یہ گیس کمپنیز کا ہے اس کے آپ ہمیں وہ ان کی ایگریمنٹ ڈلوا دیں. وہ ہم دلوا رہے تھے ان کو, ادروائز اٹ واز آل ڈن. اب یہ جب گئے اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور انہوں نے اصل میں ملبہ ہمارے پہ ہی ڈالنا تھا تو انہوں نے یہ گم ہو گئے. ارے بھائی اگر آپ کے خیال میں ہم کوئی ایسی چیز کر رہے تھے جو کہ آئی ایم ایف کو تسلیم نہیں تھی تو پہلے مہینے میں ہی 100 بلین کی سبسڈی تھی نا, وہ تو پی ایس ڈی پی سے آپ لے لیتے کیونکہ ہم نے تو کہا دیا تھا پی ایس ڈی پی سے کٹ کر دیں. اس کے بعد آپ چڑھا دیتے پرائسز اوپر کر دیتے. یہ فرمائیے گا یہ واقعی آپ کو بلایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور وہاں مفتاح صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ آپ سے جو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے معاملے میں ہماری مدد کریں اور آپ نے انکار کر دیا تھا؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کہا تھا ہماری مدد کریں. انہوں نے ان کو بلایا اور مجھے بلایا اور حفیظ شیخ صاحب کو کہ یار دیکھیں یہ آئی ایم ایف کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. حفیظ شیخ صاحب تھے, مفتاح اسماعیل تھے, آپ تھے؟ میں تھے. تو انہوں نے کہا کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو میں نے ان کو کہا اگر میں ہوتا تو میں اس طریقے سے ہینڈل کرتا. تو انہوں نے کہا یار مفتاح نے کہا میرا ایشو یہ ہے کہ میں اگر پرائسز نہیں بڑھا کے جاؤں گا تو وہ میری بات ہی نہیں مانیں گے, تو آپ ہمیں اس پہ ذرا تھوڑا سپورٹ کر دیں. تو میں نے کہا دیکھیں سیدھی بات ہے, آپ نے ہمیں ڈیسٹیبلائز کیا, ہمیں نکالا, تو ہم آپ کو تو ہیلپ نہیں کریں. یہ آپ کو کس نے کہا؟ مفتاح صاحب نے کہا تھا ہیلپ کریں. مفتاح نے کہا کہ مجھے آپ دیکھیں آپ دونوں جو ہیں حفیظ شیخ صاحب بھی ہیں اور آپ جو ایز اپوزیشن جو ہیں اگر آپ اس کو ہیلپ کر ان اے سینس کہ جب اگر میں بڑھاتا ہوں تو آپ بیسیکلی ہمیں ہیویلی کرٹیسائز نہیں کریں گے تو میری مدد ہو جائے گی اور اس سے یہ ہے کہ یہ جو ہے بات آگے بڑھ سکتی ہے. میں نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے ہمارا اور طریقہ ہوتا ہم نے ہینڈل کرنا تھا, آپ نے ہمیں ڈیسٹیبلائز کیا, ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے اور یس آپ چلے جائیں, آپ کے انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی, انٹرم گورنمنٹ کو ہم بالکل سپورٹ کریں. یہ ویسے میٹنگ ہوئی کہاں تھی آپ کی ویسے ترین صاحب؟ دیکھ چھوڑ دینا بھی چودھری, یہ پنڈی میں نہیں ہوئی تھی, یہ میں بتا دوں تمہیں. یہ لوگوں نے ایک تاثر پیدا کیا ہوا کہ پنڈی والی جگہ پہ ہوئی تھی, وہاں نہیں ہوئی تھی. اور ایک سیریس ایفرٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ معاملات کو سیٹل کیا جائے. لیکن ایک سوال آپ کے اوپر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب قومی مفاد تھا تو اس کو آپ نے ذاتی مفاد کو زیادہ ترجیح دی, قومی مفاد کو آپ نے قربان کر دیا. نہیں جی نہیں, یہ قومی مفاد نہیں, قومی مفاد یہ بھی تھا کہ ہماری ایک چلتی سے بستی جو ہماری حکومت تھی اس کو ان کو ڈسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ لوٹے لے کے آ گئے, ان کو خرید کے انہوں نے ہماری کیا. ہم تو اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم الیکشن لڑا کراؤ, ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے ہمیں واپس حکومت دے دو. تو یہ کرائیں الیکشن, انٹرم گورنمنٹ لے آئیں, ہم ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. اور دوسرا تجاویز تو میں نے ابھی بھی دے دی ہیں ان کو کہ کیا کرنا ہے. آج میں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے ان کو, وہ تو قومی مفاد کے لیے میں ہمیشہ حاضر ہوں. لیکن یہ اگر کہیں کہ ہم ان کی آواز میں آواز ملا کے کسی اور کے پاس جا کے ان کی مدد کریں گے, وہ آج کی ڈیٹ میں تو ہم نہیں کریں. اچھا ویسے آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو حکومت ہے میاں شہباز شریف صاحب کی اس کے اندر وزیر خزانہ بن جائیں آپ؟ بالکل نہیں کہا گیا. یہ بھی آج جس نے ٹویٹ کی تھی, میں اس کا نام نہیں لے, بالکل غلط. ان صاحب کو جن کی بات یہ کر رہے ہیں ان سے میری مڈل آف مارچ کے بعد تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. آپ شاہین صبائی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کی انہوں نے کہا کہ جنہوں نے میرے سے بات کی وہ میری ان سے ملاقات ہی مارچ کے مڈل کے بعد نہیں ہوئی. لہذا آپ کو کسی جگہ کسی نے یہ انسینٹیو نہیں دیا کہ آپ پارٹی کسی نے نہیں کہا,
بالکل کسی نے نہیں اچھا ویسے ایک سوال یہ ہے ترین صاحب کہ اگر آج آپ وزیر خزانہ ہو، آپ کے پاس دوبارہ خزانہ کا قلم تان آپ کے پاس آ جائے، تو آپ ان چیزوں کو سیٹل کر لیں گے؟ آپ پیٹرول کی قیمتیں کم کر لیں گے، آپ مہنگائی کم کر لیں گے، اور آپ ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے؟ بالکل کر لیں گے، سیدھی سیدھی بات ہے. میں نے تو آپ کو سامنے نسخہ ان کو بھی بتا دیا. اور یہ کوئی اتنی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے یار. اس کے بیچ میں ذرا یہ چاہیے کہ غریب کے لیے کوئی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو، اور اس میں ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے یار کسی سے؟ جاؤ یار، یہ 30% ڈسکاؤنٹ لو. ہندوستان لے رہا ہے. انہوں نے جب انہوں نے ابھی بڑھائی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے 25 روپے، ہمارے 25 روپے کا ان کو فی لیٹر انہوں نے ان سے ڈسکاؤنٹ لے کے اپنی وہ کم کر دی ہیں پرائسز. تو ادھر سے لیتا میں، اس کے بعد ٹارگیٹ سبسڈی پہ جاتا میں. یہ جو ہماری جو ریفائنریز نے 2 مہینوں سے 2.5 مہینے سے غدر مچایا ہوا ہے کہ اپنے جو ان کے مارجنز ہیں وہ 14 روپے سے وہ 70 روپے پہ لے کے چلے گئے ہیں، اور پیٹرول میں 50 پہ. وہ میں ان کو ریڈیوس کرتا، ان کو کیپ کرتا. تو ہم نے ایک ٹائم، آپ کو اگر موقع دیا جائے تو کتنے عرصے میں آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یار جو جتنی انہوں نے خرابی کی ہے نا، اس میں تو 6 مہینے تو لگیں گے، لیکن بالکل کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ ایک جو ٹوٹی ہوئی اکانومی تھی، خیر وہ میں نے تو شروع میں نہیں تھا میں، لیکن جو ہم نے کیا، جو مومنٹم دیا ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے، اس وقت جو ہمیں یہ نالائق کہہ رہے تھے کہ یہ نالائق ہیں اور یہ وہ ہے، آج یہ بالکل ان پہ صادر ہوتا ہے یہ وہ بات. اچھا یہ فرمائیں کہ کل جو بجٹ ہے اس میں کوئی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ دیکھیں جی، مجھے تو جو بجٹ کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو ایسے ہے کہ انہوں نے بس کو خانہ پوری کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں چودھری صاحب کہ ایس پی آئی اس وقت پہلا جو 30 انہوں نے روپے لیٹر کیا تھا، اس کا امپیکٹ پوری طرح نہیں آیا تھا، اور ایس پی آئی چلی گئی تھی 20% پہ. 20% کی ایس پی آئی آپ کی ہے. پچھلے مہینے کی جو انفلیشن ہے وہ 13.8 ہے. اب 30 روپے 60 روپے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. اس کے بعد آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی. پھر اس کے بعد آپ کی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی. اور تیل وغیرہ تو ویسے ہی بڑھ چکا ہے، اب خوردنی تیل آٹا وغیرہ. اور اس کے بعد انفلیشن یہ کہہ رہے ہیں اگلے سال میں 11.5% ہوگی. مجھے بتائیں نا یار، فار گاڈ سے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو 11.5% مطلب ابھی 14% ہے، اور جا رہی ہے یہ 20-25% کی طرف، اور یہ 11.5 پہ ایوریج پہ آ جائے گی. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری ان کی بات ہے کہ جناب جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 10-12 پہ آ جائے گا، مطلب ہے 2.5% جی ڈی پی کا. ارے بھائی ابھی تک تو آگ لگی ہوئی ہے. آپ کیا یہ مفروضوں پہ ہے. اچھا یہ فرمائیں سر، یہ پھر پاکستان کے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے اس وقت؟ نہیں، دیکھیں میں ایز اے پاکستانی یہ مجھے معلوم ہے کہ اتنے جو انہوں نے ڈیسیژنز لے لی ہیں سب، تو آئی ایم ایف کے ساتھ تو ان کا ایک قسم ٹیکنیکل ایگریمنٹ ہو جائے گا. جب وہ ہو جائے گا تو تقریباً 2 بلین وہاں سے آ جائے گا، کیونکہ اب 1 دسمبر کی ہماری ٹرانچ ہے، 1 مارچ کی ٹرانچ ہے. اور اس کے بعد 2.3 بلین جو ہے وہ چائنا نہیں دے رہا، اسی وجہ سے وہ 2.3 وہ آ جائے گا، 4.3 ہو گیا. 2 بلین جو ہے وہ تقریباً ورلڈ بینک اور ایشین ڈونر بینک ہے، تو 6.3 بلین آ جائے گا. تو آپ کے پاس کچھ تقریباً 16-17 بلین کے اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہوں گے، اور آپ کے اوور آل ریزرو 22-23 زیادہ خطرہ کوئی نہیں ہے. آخری سوال آپ سے یہ سر فرمائیے گا کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا یا کنٹرول ہوگا؟ بہت اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں گے بہت اضافہ. میں تو مہنگائی کو دیکھ رہا ہوں تقریباً 25%، اور 25% یہ دیکھ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے 30 کے تک چلے، کیونکہ ایک دفعہ آپ کا یہ جو سائیکل چل پڑے تو وہ پھر سیلف فلفلنگ پروفیسی ہوتی ہے. ابھی 20% ہے، اور اس میں ہمیں 30 روپے اور نہیں ایڈ کیے. اس میں 45% ہم نے گیس نہیں ایڈ کی، 47% الیکٹریسٹی ایڈ نہیں کی. اس باوجود اس کے 20% ہے. تو آپ اندازہ کریں اس کے بعد کیا ہوگا. عوام کا کیا اثر ہوگا سر؟ یہ کہیں سیول وار کی طرف نہ چلے جائیں ہم؟ برا اثر ہوگا، برا اثر ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ چیز نہیں ہے، آپ کے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ 15% پہ کائبور چل رہا ہے، 6.5 پہ. یہ کائبور جائے گا کہ 20 سے 22-23% پہ. جو بزنسز ہیں وہ 27% کے اوپر بورو کر رہی ہوں گی، تو بند ہو جائیں گی.
فیکٹریاں بند ہو جائیں گی, مزدور جو ہیں ان کو وہ باہر ہو جائیں گے اور تو ان کو نکال دیا جائے گا, وہ سڑکوں پہ ہوں گے. کتنے دنوں کی بات دیکھیں آپ گے سمجھ رہے ہیں کہ ایک مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینے, کب تک یہ افیکٹ آئیں گے؟ 2 مہینے کے اندر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ترین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خاصا یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صداقت علی عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. رانجھا صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ فرمائیے گا کہ اب 2 قسم کے بیانیے ہیں. ایک بیانیہ وہ ہے جو آپ سڑکوں پہ دے رہے ہیں, جو آپ کے سارے جو لیڈرز ہیں وہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے دے رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے برباد کر دیا, خزانہ خالی کر دیا, بارودی سرنگیں بچھا گئے. اور دوسرا بیانیہ جو ہے وہ اقتصادی سروے پاکستان ہے جو آج ڈاکومنٹ جاری کیا گورنمنٹ نے, اور اس میں پچھلی حکومت کی ساری کارکردگی کو اچھا قرار دیا گیا سوائے چند ایک کے. مثلا سروسز سیکٹر بڑھ گیا, صنعتی شعبے کی نمو میں اضافہ ہو گیا, زرعی شعبے کی نمو میں اضافہ ہو گیا, جی ڈی پی انہوں نے ہدف 4.8 رکھا ہوا تھا, 6% تک چلا گیا. تو سر اب کس چیز پہ یقین کیا جائے, آپ کی ان بیانات پہ جو آپ سڑکوں پہ دے رہے ہیں, یا پھر اقتصادی سروے آپ پاکستان کو سمجھا جائے ٹھیک؟ چوہے صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو سروے ہے, یہ سروے میں آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن انہوں نے اگری کی تھی, جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا, جس کی بیسس پہ ان کو پیسے ملے تھے, جن کی بیسس کے اوپر انہوں نے آگے سے سارا اپنا جو سسٹم تھا اور جو پوری اکانومی جو تھی اس کو چلا رہے تھے, انہوں نے بیسیکلی وہ ایگریمنٹ جو ان کے ساتھ کیا تھا, انہوں نے وہ ایگریمنٹ وائلیٹ کیا. جب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس, اب تو یہ شیخ رشید صاحب کی اس کے اوپر کل کا اپنا ایک بیان بھی آ چکا ہے, اب تو وہ بات کوئی ڈھکی چھپی رہی نہیں ہے. اور عمران نیازی صاحب کے بڑے قریبی دوست جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ یہ ہم نے ایک موو کی ہے تاکہ جب آپ آئیں گے تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کر کے جا رہے ہیں. اور جبکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو وہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ ایگریمنٹ کی وائلیشن ہے. اب اس کی وائلیشن کی وجہ سے دیکھیں نا, آپ کا جو پیمنٹس جو ڈیو تھیں اور جو پاکستان کی کریڈیبلٹی تھی, جو فائنینشیل ریٹنگ تھی, وہ ساری کی ساری جو تھی پاکستان کی نیچے آ گئی. آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کی پرائسز تھیں, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی تو اقتصادی سروے پاکستان سے میئر کی جائے گی نا سر. ایک افیشل ڈاکومنٹ ہے جو حکومت پاکستان نے آج جاری کیا, اور یہ کارکردگی پورے سال کی ہے, اس میں 2 مہینے نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی مارچ تک یہ تھا یا اپریل تک یہ صورتحال تھی, پورا سال یہ چلتی رہی. تو اب تو یہ افیشل ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکیں. دیکھیے جہاں تک ڈاکیومنٹ کا سوال ہے, ڈاکیومنٹ اگر آپ ہمارے 2013 سے 18 کی چیزیں اٹھا لیں, وہ ڈاکیومنٹ کو میں نہیں کوشچن کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اکانومی جس بیس کے اوپر آپ رن کر رہے تھے, آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام تھا, اس پروگرام کی بیسس پہ آپ اپنا پورا سسٹم رن کر رہے تھے. وہ چیزیں جو پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی, عمران نے وہ وائلیٹ کر دی, انہوں نے اس ایگریمنٹ کو بریچ کر دیا. بریچ کرنے کے بعد جب وہ ایگریمنٹ بریچ ہو گیا تو اس ایگریمنٹ کے بریچ ہونے کے بعد جو بھی سروسز تھیں وہ ساری کی ساری سسپینڈ ہو گئی, اور عوام کو سستا پیٹرول دے دیا, عوام کو سستی بجلی دے دی. کیونکہ آپ ہمیشہ ذکر کرتے تھے کہ جو ہمارے دور میں جی ڈی پی کی گروتھ تھی 5.8 تھی, یہ آؤٹ کم آیا یہ 6 پہ چھوڑ کر اکانومی میں جو ایک یہ جو 20-21 دنوں کی جو ہماری یا 4 ہفتوں کی حکومت کہہ لیں, اس 4 ہفتوں کی حکومت کے بیچ میں وہ سارا کا سارا جو پیچھے دیکھیں, عمران نے جو بھی یہ ان کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایگریکلچر اوپر چلا گیا, یہ سب چیزیں چلی گئیں. دیکھیں آپ بات سنیں, یہ جو گندم لگی ہوئی ہے, یہ گندم کب کاشت ہوئی ہے؟ یہ گندم کاشت ہوئی ہے پچھلے سال جب عمران نیازی کی گورنمنٹ تھی. اس وقت کھاد کا پاکستان کے بیچ میں بہت بڑا بحران چل رہا تھا, وہ بحران آج لیکن وہ دیکھیں زرعی شعبے کی نمو کا فیصلہ انہوں نے رکھی ہوا تھا ہدف 3.5, اور اس کے مقابلے میں جو زرعی شعبہ ہے اس کی گروتھ ہے 4.5, یعنی کی کھاد کے باوجود گروتھ دینا, یہ واقعی ان کا کمال ہے. آپ کو اور آپ اس کو تحریری طور پر تسلیم بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا عباسی صاحب, ایشو یہ ہے کہ سب چیزوں کے باوجود ماننے کے لیے تیار رہے ہو. جو صاحب الحمدللہ میں جب آپ کے پروگرام میں آیا, میں نے آپ کو کہا کہ جس طریقے سے معیشت یہ حکومت سنبھال رہی ہے وہ ایک تاریخ ہے, اور آج اللہ الحق ہے ان کی حکومت نے جو فیکٹس پرنٹ کیے ہیں, آپ اور میں ہمارے کان پک گئے تھے. 5.8% گروتھ تھی مسلم لیگ نون کی,
وہ سن کے 2 کنزیکٹیو سالوں میں 5.5% سے بڑی گروتھ 2 مسلسل سالوں میں ہوئی ہے, اور یہ 2004 کے بعد پہلی دفعہ ہوئی ہے. نمبر 2, ویسے ایک کریڈٹ آپ ان کو دیں کہ انہوں نے تسلیم کیا. نہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے, وہ فورجری کر سکتے ہیں. اس سال چوہدری صاحب خالی جو ریونیو ہے ہمارا ٹیکس, جو ہماری آمدنی ہے 29% بڑی ہے, جو بہت بڑا ریکارڈ ہے. حالانکہ یہ ہم نے 3800 سے لی تھی, اور ہم نے جب کہا تھا کہ ہم 6100 کریں گے تو یہ مانتے نہیں تھے. ہم نے بلکہ 5800 کا ٹارگٹ دیا تھا, اس سے بڑھ کے ٹیکس ریونیو کیا. نواز شریف حکومت جو پاکستان کو مقروض کرنے کی سب سے بڑی وجہ تھی چوہدری صاحب, کہ 5 سال 2013 سے 2018 ایکسپورٹ $1 نہیں بڑھی تھی. 24 سے شروع ہوئی, 20, 21, 22, 23, 24 میں ختم ہوئی. اس حکومت نے 32, ذرا سنیے گا پلیز, مجھے بعد میں ٹائم کم دیا, $32 ارب کی عمران خان کی حکومت ایکسپورٹ چھوڑ کے جا رہی ہے. اور یہ جو گروتھ ہے, یہ گروتھ کسی خالی انڈسٹریل سیکٹر کی نہیں ہے. آپ نے خود بتایا 4.5% گروتھ ہوئی زراعت کی, جو تاریخ ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 6% گروتھ ہوئی سروسز کی, خدمات کی. اور جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ سروسز میں 6.2 جی, جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ 10.5%, اور خالی مارچ میں 7.2%. نہ وہ صنعتی ترقی ہے. ٹھیک ہے. صنعتی انڈسٹریل سیکٹر ہوتا ہے, اس کے اندر جو بڑی صنعتیں 10.5% سے اس نے گرو کیا. مجھے اپنا آرگیومنٹ صاحب, مجھے میرا آرگیومنٹ مہربانی کریں نا, تعریف تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ گروتھ تھی جس سے امیر, غریب, زراعت, کسان اور جو بابو ٹائی والا ہے سب کی برابر ترقی ہوئی, اور پاکستان کی جو آمدنی ہے وہ $1800 پر کیپٹا بھی ہوئی. اس ساری صورت میں اگر کوئی سازش کر کے میرے بھائی رانجھا صاحب کو وزیر ہونا چاہیے, پتہ نہیں ان کو وزیر کیوں نہیں بنایا. سوال یہ ہے سر کہ رانجھا صاحب اس کو مان لیا, قوم کو پورے 2 مہینے میں ساری چیزیں نیگیٹو گئی. اسی اقتصادی سروے آپ پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مہنگائی کی شرح آپ نے رکھی تھی 8%, اور وہ ہوگی 13.3%, یعنی آپ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے. اسی اقتصادی سروے آپ پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ مجموعی سرمایہ کاری کا ہدف تھا 16.1%, وہ 15.1% رہا. اسی طرح یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ اس 13 ارب 80 کروڑ روپے ڈالر تک پہنچ گیا, جبکہ ہدف تھا آپ کا 2 ارب, یعنی 2 ارب کے بجائے 11 ارب بڑھ گیا. تو اب یہ بھی تو چیز ہے نا سر, یہ بھی تو چیز ہے نا سر, اگر آپ اس کو مان رہے ہیں تو یہ بھی تو ہے نا. کرنٹ اکاؤنٹ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کا ایکسپورٹ ہے وہ ہم نے بڑھا دیا. اب امپورٹ کیوں بڑھا؟ پوری دنیا میں تیل مہنگا ہوا, ہم جا رہے تھے رشیا, انہوں نے نہیں جانے دیا. پوری دنیا میں جو آپ کا پام آئل ہے, جو آپ کا خوردنی تیل ہے, وہ مہنگا ہوا. پوری دنیا میں کوئلہ, آپ کا جو انرجی کا سورس ہے وہ مہنگا ہوا, اور ہم نے اس پیریڈ میں ویکسین بھی امپورٹ کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو امپورٹ بل کے بڑھنے کی وجہ تھی. لیکن ایک اور بات, ایک منٹ نا, ایک سے مجھے آپ نے کرنٹ گیس کا معاہدہ ہو رہا تھا آپ کا. اب اگلی بات کریں, کرنٹ اکاؤنٹ کی آپ نے بات کی, تو میں دوبارہ کمپیرزن کروں گا. 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کتنا تھا؟ $19.3 ارب. کتنی؟ $24 ارب کی ایکسپورٹ کے مقابلے میں. آج ایکسپورٹ ہو گیا جو 32 ارب, اور ریمیٹنسز بھی ہمارا $31 ارب ہے, اس کے مقابلے میں خسارہ ہے. لیکن خسارے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تھا کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھا. دیکھیں نا, اگر آپ پیٹرول کی قیمت وقت پہ آپ نے بڑھائی ہوتی شاید اتنا کرائسس پیدا نہ ہوتا. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی گورنمنٹ جا رہی ہے تو آپ نے اس کا جو ہم ڈالر میں پے کرتے ہیں, سنیں, جو ہم ڈالر میں پے کرتے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا یہ بارودی سرنگ تھی جس کی وجہ سے پھٹ گیا ہے سارا معاملہ. نہیں مجھے بتائیں, انہوں نے کہنے کیسی آگے ٹکر مارو. یہ تو سازشیں کر کے امریکہ کے گوڈے گیٹے پکڑ کے پتہ نہیں کہاں بوٹ پالش کر کے آئے. اور میں تو کہتا ہوں اللہ الحق ہے, شہباز شریف صاحب اگر یہ 2 مہینے حکومت نہ کرتے صاحب, آپ نے ان پہ آرٹیکل لکھنے تھے, بڑا ایڈمنسٹریٹر, بڑا کمال. آج یقین مانے کسی کے ذہن میں شک ختم ہوگا کہ شہباز شریف از دا بگیسٹ فیلئر ان دی کنٹری. رائے صاحب, ایشو یہ ہے کہ اقتصادی سروے آپ پاکستان کو دیکھیں تو ایک اچھی اکانومی ہے, لیکن آپ کے 2 مہینوں کی کارکردگی کو دیکھیں تو بالکل ہی ہر طرف تباہی پھیلا دی آپ نے. مہنگائی دیکھ لیں, پیٹرول دیکھ لیں, گیس دیکھ لیں, بجلی دیکھ لیں, ایک ڈالر کو دیکھ لیں, اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی تیاری نہیں تھی یا نااہلی آپ کی طرف سے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ ایک تو جو یہ اپنے ایگریمنٹ میں وائلیشنز کر کے گئے, انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے. انہوں نے پاکستانی قوم کو جھوٹ بولا. انہوں نے یہ ایک چال چلی کہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم تیل کی قیمت کم کر رہے ہیں, جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ زیادہ تھی.
اس سے انہوں نے ایک تیل کی قیمت کم کی. ابھی آپ نے ایگریمنٹ ان کا موجود ہے جس کے بیچ میں ان کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے اپنے فائنانس منسٹر کے قیمت کم رکھی تو عوام کو فائدہ تھا نا سر, یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو کریڈٹ ہے ان کا. فائدہ انہوں نے دیکھیں, فائدہ انہوں نے تب کیا جب ان کو پتا ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے. یا تو یہ فائدہ کرتے نا عدم اعتماد کامیاب کرائے بغیر اور ایگریمنٹ ہی نہ سائن کرتے. ایگریمنٹ جو انہوں نے سائن کیا اس میں یہ کہہ رہے ہیں ہم تیل کی قیمتیں بڑھائیں گے, اور اس کے بعد جب پتہ لگا کہ ہماری چھٹی ہونے والی ہے انہوں نے تیل کی قیمتیں کم کر دی. باوجود ایک ایگریمنٹ کے باوجود ایک گورنمنٹ تھی جس نے عوام کے بارے میں سوچا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا. دیکھیں اگر تو یہ میں ان کو بالکل اپریشیٹ کرتا اگر یہ ایگریمنٹ سائن ہی نہ کرتے, جو سائن کر کے میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ نہ کرتے نا, ویسے یہ آپ اس سے زیادہ بڑھانے کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں سر. بددیانتی ہے کہ آپ ایک بندے سے پیسے ادھارے لے رہے ہیں, اس کو ایک سٹیمپ پیپر لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی میں آپ کو پیسے واپس کروں گا, یہ پیسے ادھار مجھے دے دیں. آپ ادھار لینے کے بعد بھاگ جاتے ہیں, انہوں نے تو وہ حرکت کی ہے. دیکھیں انہوں نے تو وہ حرکت کی ہے کہ انہوں نے ایک بندے سے پیسے ادھارے لیے, ادھارے لینے کے بعد کہا جی ہم نے تو کچھ شرائط ہی نہیں کی, ہم تو بھاگ گئے, ہم نے تو سائن ہی نہیں کیے. یہ تو وہ ایک وہ عام فراڈیا نہیں سڑک پہ 420 ہوتا ہے, انہوں نے 420 کیا. اب ان کو پتہ یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ڈونر مسئلہ یہ ہے کہ پھر پڑھنے ہوتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب کو بلا کے, شوکت ترین صاحب کو بلوا کے, مفتاح اسماعیل صاحب نے دونوں سے کہا کہ آئی ایم ایف کے سلسلے میں ہماری مدد کریں. آج بھی شوکت ترین صاحب نے جو پروگرام کا پچھلا حصہ تھا اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بلایا گیا, اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے معاملے میں ہماری سپورٹ کریں. آج بھی آپ کے وزیر خزانہ جو سابق وزیر خزانہ ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, یہ سابق وزیر خزانہ جو ہے ان سے پہلے یہ مدد مانگتے تھے, وہ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر خزانہ تھے. حفیظ شیخ صاحب پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں, یہ تو ان سے مدد مانگتے تھے. دیکھیں جن لوگوں نے پاکستان کی اکانومی کو پچھلے 4 سال میں رن کیا ہے حفیظ شیخ صاحب تھے یا جو ترین صاحب تھے. اب ان دونوں کے بندے جو ہیں ان کو سارے ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا, آئی ایم ایف کے ساتھ ساری ڈیلنگز انہوں نے کی ہیں, اور اس کو وائلیٹ بھی انہوں نے کیا. تو اب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کر دیں کہ آپ نے جب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ سر ایگریمنٹ سٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں سر, کو وزیر خزانہ کے ساتھ نہیں ہوتے. وزیر خزانہ اپنی جیب میں ایگریمنٹ ڈال کے نہیں لے جاتا سر, سارے ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ہیں. یہ تو جاوید صاحب آپ نے اور بھی یہ ہوا کہ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے اس معاہدے کو, اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایکسپرٹ آئے اسے وے آؤٹ دے آپ کو. یہ تو آپ نے اور دلچسپ بات کر دی کہ آپ نے کہا کہ ایگریمنٹ سٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کابینہ کی منظوری کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے عمران نیازی صاحب نے بھی یہ کمٹ کیا تھا کہ تیل کی قیمت بڑھائیں گے, اور پھر پیسے ادھار لینے کے بعد بھاگ گئے. یہ کہا کہ انسانیت ہے کہ آپ ایک بندے سے پیسے لے رہے ہیں. یہ تو اسلام میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ آپ کافر سے بھی پیسے لیتے تو آپ کو پیسے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. سوال وہی جو صداقت بھائی صاحب نے کیا کہ بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ چلتی ہوئی گورنمنٹ کو نکال کے یہ ٹوکرا جو اپنے سر پر رکھ لیں جس کو آپ سنبھال نہیں سکتے, تو ذمہ دار تو آپ خود ہیں اور آپ کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب بس صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاہدہ آپ نے کیا تھا, اور وہ ڈاکومنٹ ہے, اور اس ڈاکومنٹ کو وائلیٹ بھی نہیں کر سکتا, اور آپ نے وائلیٹ کر دیا اس کو. جو صاحب بڑا مجھے محسن صاحب کی بات میں بڑا مزہ آیا سن کے. کہتے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو دھوکہ دیا. اور میرے بھائی شہباز شریف صاحب نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ مہنگائی کم کریں گے اور پیٹرول سستا کریں گے, اور آپ نے 60 دنوں میں قوم سے فراڈ کیا کہ اس حکومت جس کو آپ مہنگائی والی حکومت کہتے تھے, اس نے 3.5 سالوں میں 58 روپے کا پیٹرول مہنگا کیا. انہوں نے 50 دنوں میں, سنیں آپ نے تو 4 روپے قوم کو سننے دیں, لوگ سننا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے 50 دنوں میں 60 روپے کا پیٹرول ڈیزل مہنگا کیا, بجلی 47% مہنگی کی, اور گیس آئی ایم ایف نے کی نہیں تھی. سر آپ نے گیس خلاف ورزی کی نہیں, کوئی خلاف ورزی نہیں کی. آپ نے کی ہمارے سر ایگریمنٹ ہے نا, وہ ایگریمنٹ دکھا دیں سر. کہاں ہے ایگریمنٹ؟ کئی سنیں 4 روپے گورنمنٹ دکھا دے گی. سنیں 4 روپے پر منتھ پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھانے کا کمٹمنٹ کی تھی, لیکن ہماری حکومت چونکہ ٹیکس ریونیو ہمارا 29% بڑھا تھا, ہمارے پاس کوشن تھا, ہم سبسڈی دے رہے تھے. آپ نے آئے,
آپ تو مہنگائی کے خلاف آئے تھے. آپ تو شہباز صاحب کہتے تھے کہ اگر کوئی 10 روپے پیٹرول مہنگا کرے اس کے دل میں سینے میں دل نہیں یا پتھر ہے. اگر آپ کو عدم اعتماد کا خطرہ نہ ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے سر؟ پھر کیا 10 روپے کم اگر یہ کرتے؟ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا. سر وہ پہلے اس سے پہلے پیٹرول بڑھایا نا آپ نے. چودھری صاحب مجھے بتائیں, میں دوبارہ سے بات کرتا ہوں, ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری رشیا سے بات چل رہی تھی, رشیا میں سستا 30 مارچ کو تو خط لکھا سر آپ نے, اب آپ اس کا جواب نہیں دیا رشیا. دوبارہ کریں. خالی 300 ارب روپیہ تو ہم نے ٹیکس جو ٹارگٹ سے زیادہ اکٹھا کیا. ہمارے پاس تو پیسے تھے سر. آپ آج ایک دم سے اس ملک میں بے برکتی آ گئی, ایک نوست آ گئی. مجھے بتائیں, آپ میرے آپ سے سوال ہے, آپ بہت بڑے ایک دانشور ہیں, پچھلے 4 سالوں میں ان سے پوچھیں کبھی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے؟ کیا ہوا ملک کو؟ بھئی ہمارے دور میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ. اس وقت ایپٹما رو رہا ہے, اس وقت ٹیکسٹائل بند ہے, اس وقت سیمنٹ والے رو رہے ہیں, اس وقت پوری آپ کو ہوا کیا ہے؟ کس نے آپ کو بھیجا؟ کیا کرنے کو بھیجا؟ پاکستان کو برباد کرنے کو. آپ یہ ڈیل کر کے گول فلم کا ایک ڈائلاگ تھا جس میں اس نے کہا کہ اگر جو برباد آپ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اگر آپ چلا نہیں سکتے تو گورنمنٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ ہے کہ چلا نہیں سکتے. ہم نے اگر پاکستان کو جو جس حال پہ یہ لے کر جا رہے تھے, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جیسے ہی انہوں نے یہ تیل کی قیمتیں, اگر یہ لیٹ سے یہ تیل کی قیمتیں اسی طرح رکھتے اور ان کی گورنمنٹ کنٹینیو کر رہی ہوتی تو آج یہ بھی اسی میں گزر رہے ہوتے. آج لوڈ شیڈنگ بھی ہونی تھی. سرکولر ڈیٹ جو جتنا چھوڑ کے گئے وہ آج سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے, آج یہ بھی رو رہے ہوتے. تو یہ کہنا کہ اگر ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم تو ان کا کیا ہوا جتنا بھی یہ سارا گند کر کے گئے پورے پاکستان کی. دیکھیں مجھے ایک چیز بتا دیں محسن بھائی, بتا دیں کہ پچھلے 60 دنوں میں گندم کی جو پیداوار ہے, میں آپ بتائیں مجھے گندم کی جو پیداوار ہے, آپ میری بات سنیں, جو گندم کی پیداوار ہے میری بات سنیں, میں آپ کو بولنے دے رہا نا, آپ مجھے بھی تو بولنے دے نا, ذرا سنیے نا, ذرا سنیے تو صحیح. اب آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے میں آپ کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے میں اور میں اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھا ہوا تو آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے, تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے. سنیے ذرا, میں یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں کہ جو گندم تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہماری گندم کی جو پیداوار ہے اس میں کمی آئی ہے, پورے پاکستان میں کمی آئی ہے. ہماری گندم کی اوسط جو ہے بہت بری ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ اس کی وجہ ہے کھاد کا بحران جو ان کے دور میں پیدا ہوا. جب گندم کی کاشت ہو رہی تھی تو یوریا کھاد اویلیبل ہی نہیں تھی, اور اس کے بعد ابھی تک وہ کھاد نہیں مل رہی. اور اب جو مارچ میں وہ پیداوار ہوئی ہے, تو مارچ میں جو پیداوار ہے وہ اس لیے کم ہوئی ہے کہ کسانوں کے پاس وہ اتنی مہنگی کھاد لینے کے پیسے نہیں تھے, کھاد لی نہیں, نہ کھاد ڈالی, جس کی وجہ سے پیداوار کم ہو گئی. میں حیران ہوں, یہ پوری نہیں ہو رہی گندم سر. محسن شاہنواز صاحب ایک ایگریکلچر ایریا سے, یہ ان سے پوچھے نا, محسن شاہنواز کہ گندم کیوں پوری نہیں ہو رہی؟ کہ 4.4% ہماری فصل زیادہ ہوئی ہے. گندم نہیں بڑھی صاحب, گندم کم ہے, گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. گندم کم ہے, باقی جو 5 فصلیں گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اوورآل گندم کم ہے, کپاس کھائیں گے سر, کیا کریں؟ کیا تاریخی بات کر رہے ہیں کسی ایک سر؟ گندم کی تو پیداوار ہی نہیں ہوئی, پورا اور ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے نہیں. اگر وہ 4.4% گروتھ پہ ہے تو مجھے پچھلے 10 سال بتا دیں کب گروتھ پہ ہے. جی رانی صاحب جواب دیجیے. رانی صاحب دیکھیے, میں ان کو یہ کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے, آپ کو میں نے ایک مثال دی, آج بھی اس وقت بھی جو کھاد ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, اور یہ کھاد کا بحران کب سے چل رہا ہے؟ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے, ہم نے نہیں پیدا کیا ہوا, یہ ان کے دور کا پیدا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسان کو یہ فائدہ دے رہے ہیں؟ ڈی اے پی کی قیمت جو ہے وہ کس کے دور میں مہنگی بحران ہے تو فصل زیادہ کیسے ہوگی؟ ان کے دور میں مہنگی ہوئی, گندم نہیں ہوئی, بجلی اور گیس اور تیل, نہیں تو باقی بجلی, گیس اور تیل, تینوں چیزیں. چودھری صاحب گندم رانی صاحب جو بالکل, اور یہ ان کی وجہ سے گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. ہم ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کھاد کا بحران پاکستان میں پیدا ہو گیا, آپ کاشتکاروں کو کھاد مہیا کریں. یوریا کی کھاد کے لیے قطاریں لگی ہوئی ہیں باہر, وہ لوگ لڑ رہے ہیں, آپ یہ مت کریں. اور کاشتکاری اور کاشت کا موسم ہے گندم کا, نتیجہ کیا سامنے آیا؟ آپ نے او بھائی, ہم نے 2 مہینے میں کیا کیا؟ جو گندم آپ کے دور میں لگی 6 مہینے پہلے وہ پیدا, اب اگلی جو گندم آئے گی اس کو آپ ہمارے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں نا. ہم نے کیا تباہ کیا؟ تباہ کر کے گئے ہیں آپ. آپ نے جو ڈیزل بجلی سنبھالیں گے, میری بات سنیں, ڈیزل وہ 60 روپے مہنگا لے گا تو کیسے چلائے گا؟ آپ کو بتاتا ہوں نا, بجلی, گیس
بجلی اور گیس یہ سب چیزیں جو تھیں ان کا IMF کا ایگریمنٹ اٹھائیں, اس میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ یہ چیزیں مہنگی کریں گے, اور جب آپ نے مہنگی نہیں کرے انہوں نے آپ کے پیسے روک لیے. جب آپ کے پیسے رک گئے تو آپ کے IPPs کو پیمنٹ نہیں ہوئی, جب آپ کے IPPs کو پیمنٹ نہیں ہوئی تو آپ کی بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا بحران شروع ہو گیا. ہم نے جو کول بیسڈ اور پاکستان کی جو لوکل جو ہم نے کیا تھا, کول کا ہمارا پروجیکٹ تھا, ایک ہائیڈل کا پروجیکٹ تھا, یہ دونوں ہمارے پروجیکٹ جو تھے اب چل جانے تھے. وہ ان لوگوں کی ان نالائکوں کی وجہ سے ہمارے وہ پروجیکٹ سے چلے. ہمیں باہر سے آج بھی LNG کا جو کرائسس ہے اس ملک میں کریٹ کیا وہ ان لوگوں کا ہے. مہنگی LNG یہ لیتے رہے. ان کے ایک وزیر نے $5 ملین ایک بندے سے پکڑا ہوا تھا, اس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا چکر خراب کرتا رہا. LNG کی وہ پوسٹ پون کراتا رہا, عمران خان کے کان میں بولتا رہا, اعظم خان صاحب کے ذریعے مل کے. سر آپ کیس بنا دیں گے, تو بات کی بات ہے نا, میں آپ کو کیس تو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن آپ کو یہ بتا رہے ہیں محسن صاحب نے 2 مہینے میں ان کی حکومت نے ان سے پوچھا کیا کیا, صرف ہماری تو ہمیں ہمارے بارے میں تقریریں کی. 1.5 مہینے میں جو 4 سال میں آپ نے گند ڈالا وہ 1.5 مہینے میں صاف نہیں ہو سکتا ہے کہ انڈیا سے بھی بہتر گروتھ, ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں. بیسٹ پرفارمنس, کون سے اکنامک سروے کی بات کر رہے ہیں, سیکٹر جو بٹھائے ہوئے تھے ٹیکسٹائل, آپ بھائی یہ کون سے اکنامک سروے کی بات کر رہے ہیں جس میں ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, سبسڈیز دے رہے تھے ہم, کامیاب ہیلتھ کارڈ کے وہ پیسے نہیں ہے آپ کے پلے میں سوائے ہماری تنقید کے بنتا کیا مجھے بتائیں. آپ اس کام کے لیے جس کام کے لیے بھیجا تھا پاکستان کو تباہ کرنے کا, وہ لگے ہوئے گھر کے سامنے والے ہمارے سارے تعلقات فارغ, ہمارے ملک کی انڈسٹری فارغ, ہمارے ملک میں یعنی اس ملک میں جس میں لوڈ شیڈنگ ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ پوائنٹ سکورنگ ضرور کریں لیکن عوام کے بارے میں بھی سوچیں, اور جب تک ہم بزنس فرینڈلی نہیں ہوں گے یہ ملک نہیں چل سکے. حسین داؤد صاحب دیکھیں پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں, وہ ملک چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. میرا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ 6% گروتھ ہے اور ٹیکس ریونیو اس سال ہم 8,000 ارب کرنے جا رہے ہیں. اللہ آپ کو لوگ پوچھیں اور آپ کے لیے ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھیں. اللہ حافظ.